नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अकबर शाहबाज तहज़ीब टीवी पर। तहज़ीब टीवी पर प्रोग्राम इस्लामी नौयत के इस्लामी प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके लिए मशरे राह होते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है जनाब शेख जहांगीर महमूद साहब को, और जो कि आलिम दीन हैं, माहिर तालीम हैं और दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ हैं। आज का मौजू रहेगा इस्लाम में बच्चों की तरबियत। बहुत से घरों में, बल्कि घर घर में इस बच्चों की तरबियत के सिलसिले में वालिदैन हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं और उनकी बेहतरीन तरबियत के लिए कोशां रहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, मुमताज़ आलिम दीन से बातचीत करेंगे और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आज के प्रोग्राम में जैसा कि आपने सुना, आप ही का दिया गया मौजू है इस्लाम में तरबियत औलाद, और मैं इब्तिदा करूँगा इस सवाल से कि घर से तो सीख लिया बच्चे ने अच्छी बातें सीख लिया, वो बाहर जाता है गली मोहल्ले में, माहौल भी इतना अच्छा फैंटास्टिक तो नहीं है, उससे कैसे बचाया जाए? देखिए, माहौल तो अच्छा बुरा तो मयस्सर होगा, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। हमें उस बात की फ़िक्र बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए जो हमारे इख्तियार में नहीं है। हमें फ़िक्र करनी चाहिए उसकी जो हमारे इख्तियार में है। हमारे इख्तियार में ये है कि हम सबसे पहले अपने बच्चों के साथ ऐसा मजबूत रिश्ता बनाएं कि उस मजबूत रिश्ते की वजह से जो कदरें, जो वैल्यूज़ हम उनको पास ऑन कर रहे हैं, वो रिश्ते के अंदर, वो उस शख्स के अंदर बिल्कुल मजबूती के साथ बैठ जाएं। फिर जब वो बुरे माहौल में भी जाएगा, गलत माहौल में भी जाएगा, उसको उसमें बहुत ज़्यादा बुरा असर हो नहीं सकेगा। तो वो बुरे माहौल में जाना मजबूरी बन जाती है इंसान की, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो मजबूरी आदत बन जाए। उसके लिए आपकी तरबियत, आपकी बॉन्डिंग, आपकी ताल्लुक़, देखें ना, पहले बुजुर्ग क्या कहा करते थे बच्चों से कि नौकरी करने जा रहे हो, याद रखना शेर भूखा मर जाता है, घास नहीं खाता। मतलब था कि बेटे हराम ना खाना, तो हमारे बेटे हो, तुम्हारी औलाद में से हो। जब शख्स से कहते हैं ये ख़ानदानी इंसान, तो क्या था कि वो ख़ानदानी कदरें जो हैं, कदरें, वैल्यूज़ और तरबियत वालिदैन से जो देखते रहे हैं। ओके, ये चीज़ें देखी गई है ना। मैं जब अपने बच्चों से बात कर रहा था, तो कई बातें ऐसी होती हैं, मैं कहता हूँ कि देखो ये तुमको मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे अब्बा ने मुझे सिखाई थी, और मेरे अब्बा ने मुझे बताया था कि उनके अब्बा ने भी उनको सिखाई थी, और उनके भी अब्बा ने सिखाई थी। तो एक बच्चा इंसान है ना, उस पर एक उसका असर पड़ता है कि हाँ भाई ये तो हमारा एक पहचान है। जब अच्छी बात किसी इंसान की पहचान बन जाती है तो वो चाहते हुए भी उसको छोड़ नहीं सकता, वो उसकी पहचान बन जाती है। एक जनरली मगरबी मुल्कों में भी और जहाँ भी तरबियत याफ्ता लोग नज़र आते हैं या तहजीब याफ्ता, वो लोग, उनका कहना ये है कि एक बच्चे को 6-7 साल तक आप जो माहौल दे दें, 6-7 साल जो भी माहौल देंगे, अगर बहुत अच्छा माहौल देंगे तो उसके बाद आप उसे कहीं भी ले जाएं, वो बच्चे का माहौल, उसका स्टैंडर्ड, उसकी वैल्यूज़ वही रहेंगी सारी उम्र। और इस सिलसिले में बात वही आ जाती है कि घर में तरबियत बेहतरीन हो जाए तो अगर बाहर बुरा माहौल भी होगा तो उसको सही और गलत का पता होगा, तो यकीनन वो उसको फॉलो करेगा। जी, शायद यही आप, ये बात दुरुस्त है कि इसमें 80% से ज़्यादा, मैं आपको अर्ज़ करूं, जो जदीद तहकीक कहती है कि 80% से ज़्यादा आदतें पुख्ता हो जाती हैं, बिहेवियर्स पुख्ता हो जाते हैं 2 साल की उम्र तक। अच्छा, यानी कि अभी बच्चा जो है वो माँ का दूध ही सिर्फ पी रहा होता है, थोड़ी सॉलिड खुराक सिर्फ खाना शुरू करता है तो उसकी आदतें मिजाज पक्का हो चुका होता है, जबकि उसका ब्रेन बन रहा होता है उस वक्त, वही 2 साल 3 साल, वो 80% के करीब उसकी चीज़ें। इस पर मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने कहा कोई 3 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 4, लेकिन ये छोटी उम्र में जब अभी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होता तब से उसका जहन पुख्ता होना शुरू हो जाता है और बाद में वो उन आदतों को मैनिफेस्ट करता है अपने। तो ये चीज़ हमारे माहौल में ये इसकी समझ क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो बच्चों को तो
ایک ہاتھ مار کے ایک طرف کر دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، ابھی تم بچے ہو. کوئی آرگومنٹ بھی کرتا ہے یا کوئی کویشچن بھی کرتا ہے تو ہمارے ماحول میں اس چیز میں بہت زیادہ غفلت ہے. وہی بڑوں کی تربیت نہیں ہے یا اس سلسلے میرے خیال میں غفلت تو ہے، لیکن میں اور بھی چیز دیکھتا ہوں کہ اب شعور بھی بڑھ رہا ہے. اچھا. کہ جتنے اب کتابیں اور جتنے سوالات مجھے ای میلز مجھے آتی ہیں اچھا. پیرنٹنگ کے اوپر خاص طور پہ، وہ شاید باقی مسائل پوچھنے کے لیے نہیں آتے، کیونکہ اب یہ شعور لوگوں میں بہرحال اور نوجوانوں میں اس وقت جو پیرنٹس بٹوین آپ کے 20 یا 35 کی ایج کے ہیں ان میں یہ تیزی کے ساتھ شعور بڑھ رہا ہے. اچھی تربیت، وہ غلطیاں بھی کر رہے ہیں لیکن وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. مطلب کہ بچوں میں بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ اچھا بننا چاہتے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق. انسان جو ہوتا ہے جی وہ انٹیوٹیولی بہتر ہوتا ہے جی، سچا ہوتا ہے. دیکھیں بچہ ہوتا ہے منافق نہیں ہوتا. بچے منافق تو نہیں، جو اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں بیچارے. تو یہ جو خرافات ہے یہ اکثر ہم بھرتے ہیں، اس میں پوٹینشل دونوں کا ہوتا ہے. یہ قرآن نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس میں نیکی بھی ہوگی اور برائی بھی ہوگی. لیکن ہم اس میں جو اس کی اس طرف مائل کر دیں گے تربیت کے ذریعے، ماحول کے ذریعے، اس طرف زیادہ مائل ہو جائے گا. دیکھیے نا، ہم ایک زمانے میں جب لوگ رشتے کرتے تھے خاندانوں کے باہر تو وہ دیکھتے تھے جی والد کیسا ہے، والدہ کیسی ہے، بھائی کیسا دیکھا جاتا ہے. کیوں دیکھتے تھے وہ؟ اس لیے کہ بھی اگر ایک والد ہے جس نے اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھا تو یہ بچہ بھی ہماری بیٹی کا خیال نہیں رکھے. اگر یہ بچی ایسی ہے جس کی والدہ غیر ذمہ دار ہے تو بچی بھی غیر ذمہ دار ہوگی. کیوں کہ اس نے وہ ماحول دیکھا ہے. یہ کوئی جینیٹک مسئلہ نہیں ہے. جو اس نے ماحول دیکھا اس طرح کا بن جائے گا. جو بچپن سے بچہ یا بچی سنتے آئے ہیں، دیکھتے آئے ہیں، فالو کرتے ہیں، وہ ایک مائنڈ بن جاتا ہے. اسے کہتے ہیں ہم لرنڈ بیہیویئر. لرنڈ بیہیویئر کہ بچہ شروع سے لرن کر رہا ہوتا ہے ایک باپ کیسا ہوتا ہے، ایک ماں کیسی ہوتی ہے، میاں بیوی کیسے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بہن بھائی کیسے ہوتے ہیں. جب وہ انسان بڑا ہو کے اس سچویشن میں جاتا ہے نا تو پھر وہ آٹومیٹکلی برین وہ والی فائل نکالتا ہے کہ اچھا باپ کو ایسے کرنا چاہیے، میاں کو ایسے کرنا چاہیے، بھائی سے ایسے پیش آنا چاہیے. وہ انکانشیسلی اس کا کمپیوٹر وہ ریفرنس ڈرا کر لیتا ہے کہ میں نے ایسے بیہیو کرنا ہے. اتنا ضروری ہے. ابھی بات ہوئی تھی کہ انسان کے اندر شیطان بھی ہے. ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک سلیم الفطرت انسان کی روح پھونک دیتا ہے. وہ سلیم الفطرت انسان جو ہے اوور دی ایئرز وہ اس کے دل پہ شیطانی کام، وہ دل پہ زنگ لگتا رہتا ہے. اب یہ جب وہ اچھی بات دیکھتا ہے یا سنتا ہے، یا جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت سنتا ہے تو اس انسان کو اپنا اندر کا سلیم الفطرت انسان محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ میں ہوں، سم تھنگ آئی ایم دیر. اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ مطلب یہ وہی بات ہوگی نا، وہ جو زنگ لگا ہوا ہے اس کو نکالنا ہے، ختم کرنا ہے، اور ماں باپ اور یا جو تربیت دے رہا ہے بچے کو اس سے اس کو پاک کرے. تو یہ بات اسی آپ کی اس بات سے میں آگے جانا چاہوں گا کہ گاڈ فاربڈ اللہ نہ کرے بچے میں برائی پڑ چکی ہے، وہ برائیوں میں پڑ چکا ہے. اب اس کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ واپس اچھائی کی طرف آئے، یا جن کاموں میں لگا ہوا ہے بچہ ہی ہے لیکن وہ بری صحبت میں ہے، یا باہر نکلا ہے تو اسکول میں کوئی ایسی اس کی کمپنی رہی ہے، اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی تدبیر؟ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ایج کیا ہے بچے کی. ٹھیک. تب تک تو بچہ چھوٹا ہوتا ہے. وہ بچہ جو محلے میں بھی جا سکتا ہے، اسکول بھی جا سکتا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 8-10 سال سے نیچے جی ہاں، جو شعور کے عمر میں یا ہوش میں پوری نہیں ہوتا، تو پھر تو آپ اس کو تربیت میں ایسے کرتے ہیں کہ اگر کوئی برا کام وہ کرے تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اگنور کریں. اچھا. توجہ نہ دیں. دیکھیے ہم منفی توجہ زیادہ دیتے ہیں اور مثبت کم دیتے ہیں. نیگیٹو اٹینشن زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں نا دن بھر بچہ خاموشی سے کھیل رہا ہے، آپ کبھی توجہ نہیں کریں گے اس کی طرف، لیکن ایک اس نے پیٹ کا توڑ دی، سب لوگ متوجہ ہو گئے. تو بچے کو لگتا ہے کہ شاید یہ کام اچھا ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے توجہ مل رہی ہے. وہ ایسے کام کرے گا. جب وہ دیکھے کہ مجھے کوئی اس پہ توجہ دیتا ہے نہیں تو وہ خود ہی نہیں کرے گا. یہ چھوٹے بچے کی بات ہے. جی.
لیکن جب بچہ انسان کچھ شعور کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو سمجھانا چاہیے، اور اس سمجھانے کے اندر میں آپ کو ایک راز کی بات بتا رہا ہوں. یہ وہ راز ہے جو بچے اور ماں باپ کے درمیان چلتا ہے، وہ ہے تھوڑا سا ایموشنل بلیک میل. اچھا. اور وہ تب کام آئے گا جب آپ نے بچے کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ، ایک اسٹرانگ بانڈ بنایا ہوا کہ بیٹے آپ نے یہ کام کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہو، لیکن آپ نے اپنے والد کو بہت تکلیف پہنچائی ہے. آپ کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں دیکھ کر. اس کا ضمیر، اس کا محبت، اس کے اندر جو فطری محبت ہے والدین کے لیے، اس پہ ٹھیس پہنچتی ہے. پھر وہ کیونکہ جوانی ہے نا جی، جب تو جوانی تو ایسا دریا ہوتا ہے، وہ کہاں کسی کو سنتا ہے، وہ لاجک اور منطق کو کہاں سنتا ہے. وہ جہاں پر اس کو مزہ لگے گا وہ چل پڑے گا اس پہ. اسی لیے ضروری ہے کہ اس کو آپ کسی طریقے سے محبت سے لے کے آئیں. اب اگر خدا نہ خواستہ اس کی عمر اور بھی بڑھ گئی ہے اور وہ کسی ایسے کام میں چلا گیا ہے، کسی ایسی جگہ پہ پہنچ گیا ہے جو صحیح نہیں ہے، اس کے لیے میں مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ فرض کریں کہ آپ کا اپنا کوئی محبت والا جو ہے، پیار جس سے آپ کو ہو، وہ ایک عمارت کی چھت پہ کھڑا ہے اور وہ کودنے کی دھمکی دے رہا ہے. مر جائے گا بیچارہ، کودے گا. آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ کودے. تو چھت پہ جا کے آپ جو بھی کر سکتے ہیں، جو بھی منت سماجت کر سکتے ہیں، کسی سچے جھوٹے طریقے سے، بہانے سے ایک مرتبہ آپ اس کو نیچے اتارنے کی کوشش کریں گے نا. جہنم سے اور دوزخ سے اور برائی کے گھڑے سے بھی نکالنے کا طریقہ ایسا ہی کچھ ہوتا ہے. کسی بہانے سے، کسی طریقے سے، کسی ہیلے سے اس کو اپنے قریب کر لیں. سختی نہیں کام آئے گی. سختی تو کام جانوروں پہ آتی ہے. مجھے پتہ ہے، میں نے مشاہدہ کیا ہے، وہ والدین جن کے بچے برائی میں پڑ گئے، نشے میں پڑ گئے، وہ جس تکلیف میں ہوتے ہیں، میں نے ان کا مشاہدہ کیا ہے. میں نے کام کیا ہے ایسے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کے اوپر. لیکن ایک بات یاد رکھیں، خود بھی بچوں کو بتائیں اور میں بھی بچوں کو بتایا کرتا ہوں. جب کہ بچوں کو جھاڑ دیں تو ان کو وہ بات بتاتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری والدہ سیدہ عائشہ سے کہی تھی. ایک دن انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ عائشہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ کب تم خوش ہوتی ہو اور کب تم خوش نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو نا، اچھے موڈ میں ہوتی ہو، تو کہا کرتی ہو قسم ہے محمد کے رب کی. اور جب کبھی تمہیں کوئی ہو تو کہتی ہو قسم ہے ابراہیم کے رب کی. اچھا. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ قسم ہے محمد کے رب کی، کہ فرق صرف الفاظ کا ہوتا ہے، جذبات کا نہیں. تو ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹے کبھی اگر آپ کو سخت بات بھی کہہ دی ہے نا ماں نے یا باپ نے، تو الفاظ کا فرق ہوتا ہے، دل میں وہی ہوتا ہے. جب ہم آپ کو چوم رہے ہوں یا ڈانٹ رہے ہوں، ہمارے دل میں پیار ہی ہوتا ہے. اور بچوں کو یہ بات کہیں. اور میں آپ سے عرض کروں، بچوں سے اپنی فیلنگز ایکسپریس کریں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اور دوستوں سے بھی کہا، ساتھیوں سے بھی کہا کہ دیکھو جب کسی سے پیار کرو اللہ کی رضا کے لیے خاص طور پر تو کہو اس کو. ہم بعض اوقات چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے غصے سے، ناراضگی سے، الفاظ سے ڈیکوڈ کر لیں کہ اندر ہماری محبت ہے. مثلا آپ کے بچے نے کہا جی کہ میں نے فلاں کانسرٹ پہ جانا ہے، جی فلاں جگہ پہ جانا ہے، جگہ اچھی نہیں ہے وہ آپ کے خیال میں، تو ہم اس کو جھاڑیں گے، تمہیں شرم نہ آئی، باپ آپ کا منہ کالا کروا دو گے، یہ کر دو گے، تم ہمیں سکھا سکے نہیں اچھا برا کیا ہے. جی. اور آپ اس ساری گفتگو میں سے توقع اس سے رکھ رہے ہیں کہ وہ بیچارہ آپ کی ساری غصے اور آگ برس رہی اس کے درمیان سے پیچھے جا کے آپ کے محبت کو پہچان لے. ایسا نہیں ہوگا. آپ اس کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ بیٹے میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ یہ سوچنا کہ اس جگہ پہ چلے جاؤ جہاں آپ کا بال بھی بانکا کوئی کر سکے، مجھ سے یہ خطرے والی جگہ برداشت نہیں ہوتی کہ آپ کو چوٹ، آپ کو نقصان، آپ برائی کے پاس نہ چلے جاؤ، یہ میری محبت گوارا نہیں کرتی. اس کو سینٹیمنٹلی اس کو احساس دلائیں نا کہ آپ اس سے محبت کی وجہ سے منع کر رہے ہیں، آپ اس کی خوشیوں کے خلاف تو نہیں.
ہاں بات وہ ہے، لیکن طریقہ کار ایسا ہو کہ وہ بچہ اس کو، اور نیچرلی کئی لوگ سختی سے، تو ہر ایک آپ نے جیسے بتایا کہ جانور ہی صرف سختی سے سمجھ سکتا ہے، سمجھ لیتا ہے، بلکہ وہ اس کو لیکن وہ جو کہتے ہیں نا بکری ہو گیا، اب بچوں کو سختی کرنے سے وہ پھر وہ شیر نہیں رہتا موقع شک سے پھر وہ بکری ہو جاتا ہے. تو ایک ویسے بہت سے پرابلم میں دیکھیں گھروں میں، بچہ ہے 7ویں 8ویں کلاس میں یا 6ٹھی میں ہے، وہ پڑھنے سے انکار کر دیتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور ماں باپ زور دیے جا رہے ہیں اسکول جانا ہے، پھر پٹائی بھی شروع ہو گئی، یا پھر یا بلیک شیپ آف دا فیملی بن گیا، وہ کوئی اس کو پوچھ نہیں رہا، اس کو کیئر نہیں کر رہا، یا اس کو ناپسند کر رہا، پورا گھر ناپسند کر رہا کہ وہ پڑھ نہیں رہا، کہہ رہا مجھے نہیں پڑھنا، اس کو دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کی. ایسے بچے کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں، ایک تو ہم کرٹیسزم کے اندر نقد کرنے پہ ذرا کمی سے کام لیں، بیشی سے کام لیں. حد سے زیادہ کرٹیسائز کرنا، کمپیئر کرنا، ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ایموشنل کینسر ہو جائے تو پھر آپ اس کو کرٹیسائز بھی کریں، سب کے سامنے کر لیں، اور کمپیئر بھی کریں کہ تم سے اچھا تو تمہارا بھائی ہے یا تمہارا کزن ہے جس نے یہ کر دیا، تم یہ کر رہے. یہ نہ کریں، یہ ایموشنل کینسر دینے والی چیزیں ہیں. ایک شخصیت کو چیر پھاڑ دیں، بالکل کمپیئر نہ کریں، کیونکہ دو انسان کبھی ایک طرح کی ہوتے نہیں ہیں. کئی مرتبہ پہلا بچہ بہت لائق ہو تو دوسرے بیچارے کی مختی آتی رہتی ہے ہر وقت کہ دیکھو بڑے نے یہ کیا. کبھی ماں باپ تو ریس لگوا دیتے کہ دیکھو تمہارے بھائی نے یہ کر دیا، تم بھی اس کو کرو. یہ بہت بری بات ہے. ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں جو کمپیریزنز پہ چل رہی ہے، یہ بہت بری بات ہے. جب ایسا واقعہ ہو جائے کہ ایک بچہ ہاتھ کھڑے کر دے تو یاد رکھیں کہ ہر مسئلے کا حل انسٹنٹ کافی کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ نے پیکٹ سے نکالی گوری اور پی لی. کچھ چیزوں کی بلڈ اپ عرصے سے ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک سٹیج پہ آ کے ہمارے سامنے نمودار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک دم سے ہی ہو گیا، لیکن وہ ہو رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کئی سالوں سے اس کے اسکول میں اساتذہ کا رویہ اس سے اچھا نہ ہو. بدقسمتی سے ہم لوگ اس بچے کو سائڈ لائن کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا پڑھائی میں من نہ لگ رہا ہو یا ہم سمجھا نہ پا رہے ہوں، بلکہ یوں کہیں کہ ہم اس کو پڑھائی میں دلچسپی پیدا نہ کر پا رہے ہوں تو ہم اس کا بھی الزام بچے کو دے دیتے ہیں. ایک کیس میرے پاس ہے، شاید اس کی وضاحت بھی ہو جائے، کہ ایک بچہ جو کہ اسکول میں ایک تو چھٹیاں زیادہ ہو رہی تھیں، گھر کا ماحول ایسا تھا کہ وہ پرواہ نہیں، ماں باپ کو بھی چلو چھٹی کر لو، گھومنے وہاں جانا ہے یا شہر سے دور 2 دن کے لیے جانا ہے. تو بچے کی کلاسیں مس ہوئیں، تو جب کلاسیں مس ہوتی ہیں تو وہ پڑھائی میں پیچھے رہ جاتا ہے. اگر وہ حساب کے سوالات کر رہا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہوا. بالکل. تو بچہ آؤٹ آف ٹچ ہوا تو اس نے اسکول ہی جانے سے انکار کر دیا کہ وہاں جا کے اسکول میں بے عزتی ہوتی میری، اور اس نے بالکل انکار کر دیا کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں. اور ماں باپ یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ آپ نے اس کو چھٹیاں کروائیں، وہ آؤٹ آف ٹچ ہے، کنٹینیوٹی نہیں ہے، تو وہ تعلیم میں وہ پیچھے رہ گیا، تو وہ کلاس اٹینڈ کیسے کر سکتا؟ ایسے کئی کیسز ہیں جو کہ ماں باپ والدین نہیں سمجھتے. جو ہم نے پہلے بات بھی کی تھی نا آپ سے کہ بچے پیرنٹس کے بیہیویئر پہ یا تو کاپی کر رہے ہوتے ہیں یا اس پہ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. دونوں صورتوں میں سورس پیرنٹس ہوتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اسکول پہ الزام لگ جائے، محلے پہ الزام لگ جائے، ٹی وی پہ الزام لگ جائے، فلانے پہ الزام لگ جائے، اور اس وجہ سے وہ کام کا حل نہیں ہوتا. اس بچے کو بٹھائیں، سمجھائیں، اس کی فیئرز ہیں، اس کے اندر جو خوف ہیں ان کو اس سے ڈسکور کریں، تلاش کریں اور ان کو دور کریں. اور محبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. لو اوور کمز آلویز. اوکے، لو اوور کمز آلویز. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کیا کیا جائے کہ جہاں ہم بچوں کی تربیت کی بات کر رہے ہیں، بچوں کو تربیت دینے والے والدین ہیں، ان کی اویئرنیس بھی بڑھانے کی بہت ضرورت ہے. ایڈلٹ ایجوکیشن کی بھی بڑی ضرورت ہے، بہت ضرورت، کیونکہ وہ کیسے پڑھائیں گے، سکھائیں گے بچوں کو، ان کو خود نہیں پتا ہاؤ ٹو گو اباؤٹ. تو اس سلسلے میں ہم کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں بھی بہت سے ایسے اب میں نے دیکھا ہے کہ کورسز ہوتے ہیں. اچھا. آرٹیکلز مل جاتے ہیں، کتابیں مل جاتی ہیں، اور پھر ایک بڑی انفارمیشن کی سورس ہے وہ انٹرنیٹ بھی ہے جی، جس پہ کہ کتابیں اور ویڈیوز کی شکل میں، اور مسلمان بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت اچھی اچھی چیزیں بھی ہیں. آپ ان کو دیکھیں اور آپ ان کو تلاش کریں. پیرنٹنگ گوگل کریں، مسلم پیرنٹنگ گوگل کریں، اتنی پیرنٹنگ پر تو بہت کچھ مواد موجود ہے. جی. اور پھر پیرنٹنگ اینڈ اسلام پہ خاص طور پہ
اوکے کہ مسلمان ماحول میں معاشرے میں کیسے بچے کو یا غیر مسلم معاشرے میں مسلم بچوں کو کس طرح تربیت کی جائے. اچھا تو میرا خیال ہے کہ بہت انفارمیشن اویلیبل ہے, تھوڑا سا پیرنٹس ہمت کریں تو مل سکے. ان چیز تمام پرابلمس کے علاوہ ایک شادی کی بچیوں کی شادی یا بچوں کی شادی کی عمر کے متعلق بہت زیادہ کنٹروورسیز رہتی ہیں کہ صحیح عمر کیا ہونی چاہیے جس میں کہ ایک بچے یا بچے کی شادی کی جائے. بہت کنٹروورسی ہے ہمارے. دیکھیے اس میں کوئی کنٹروورسی تو خیر ہم کریٹ کرنا تو کبھی بھی مشکل نہیں ہوتا کسی بھی بات میں. دین کے لحاظ سے تو واضح ہے میرا خیال ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری آپس کی قدرت نفرت ختم فرمائے, ہمیں پھر سے ایک کر دے. اصل میں جو چیز سمجھنے کی ہے کہ شادی کی عمر وہ ہوتی ہے جس وقت ایک شخص شادی کے امور کو سنبھالنے نپٹانے کے قابل ہو جائے. محض جوان ہو جانا کافی نہیں ہے, وہ ایک فیکٹر ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بس یہی کافی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ 14 صدیاں پہلے 12 سال کا بچہ اکیلا جا کے پہاڑیوں میں بکریاں اونٹ کو چرا کے کھلا پلا کے واپس بھی لے آیا کرتا تھا, اور آپ کا تو بچہ آج کا محلے کی دکان تک اکیلا نہیں جا سکتا. بہت زیادہ اس کے اوپر وہ سیکیور اوور پروٹیکشن دی گئی ہے نا جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ محض ایج نمبر ہے, ایج کا ایشو نہیں ہے, وہ امور کو. تو 2-3 چیزیں ہیں, چلے جوان ہو گئی وہ ہو گیا, بہت اچھی بات ہے. دوسرا ہے کہ بہرحال مالی طور پر بھی اس کو اس قابل ہونا چاہیے کہ جس بچی کا نان نفقے کا وہ ذمہ دار ہے اس کے لیے کمانے کے قابل بھی تو ہو جائے. اور چلیے وہ بھی آپ نے کہہ دیا کہ جی ہمارے پاس تو اللہ کا دیا بڑا کچھ ہے, ہم 2 روٹیاں کم کھا لیں گے, ایک بچے کو کھلا دیں گے, چلیں وہ بھی مان لیے. لیکن جو ایک شوہر کی جو ایموشنل نیڈز ہیں ایک دوسرے, پھر آگے بچوں کو پیدا کر کے ان کی تربیت کرنے کا جو ذمہ داری, اگر وہ بالکل ہی خود ابھی اور ٹافیاں گولیاں کھانے والا رہ گیا, ابھی وہ خود بھی آئس کریم سے جان نہیں چھوٹی اس میں, تو وہ پھر اس قابل تو نہ ہوا. تو ایک تو یہ چیز ہے. اب یہ عمر کوئی بھی ہو سکتی ہے. پھر افسوس ہے کہ ہمارا جو سوشو اکنامک سیٹ اپ ہے اس میں ایک لمبی سی پڑھائی ہے, اور سال تک فیسیں بھروانے کے لیے میں سمجھتا ہوں جو چیزیں ہم 6 سال میں سیکھ سکتے ہیں ہمیں وہ 18 سال میں سکھائی جاتی ہیں تاکہ ہم بہت دیر تک فیس بھرتے رہیں. جی. اور خواہ کی لمبی سے لمبی پڑھائی شروع بیبی سٹنگ سے شروع ہوتا ہے, اور وہ بس میرے خیال میں تو کمرشل اس میں اینگل زیادہ ہے, ایجوکیشن کا اینگل اتنا نہیں ہے. بہرحال اس کے دوران کچھ نہ کچھ تو اس قابل ہو جائے. میں کسی کو کوئی خاص نمبر دینے کو تیار نہیں ہوں کہ اس نمبر کی ایج پہ آپ شادی کریں. لیکن ہمارے دین میں شاید ایک عمر کا جی دیکھیں فقہا کے نزدیک وہ عمر جو ہے نا, وہ تو میں نے عرض کیا نا کہ اس میں فیکٹرز ہے نا. اچھا وہ عمر ہے بھی اگر, لیکن اس میں وہ تربیت وہ اویئرنیس ہو پھر ٹھیک ہے, ورنہ پھر آگے بڑھ جائے. اگر وہ صحیح دیکھیں جی, بلوغ جو ہے نا یعنی کہ بالغ ہو جانا جو ہے وہ صرف فزیکلی بالغ تو نہیں ہوتا نا صرف, بلکہ کچھ نہ کچھ مینٹلی بالغ بھی تو ہونا چاہیے. مطلب منیمم وہ ایج تعین کر دیا گیا ہے, لیکن اس کے بعد جو اور فیکٹرز مکمل ہوں گے جب وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے, جی یا لڑکی ہو یا لڑکا ہو, تو اس کو تیار کریں. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ان معاملات کو دیکھتے ہوئے جتنی جلدی ہو سکے, جی یعنی کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اور جتنی جلدی آسانی سے ہو سکے شادیاں کر دیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ویڈنگ کے بجائے میرج پر زور, اچھا شادی کے فنکشن کے بجائے شادی کے عمل کو سکھائیں, کہ ٹائم انرجی اور پیسہ خرچ کریں کہ ان بچی کو اور بچے کو معلوم ہو کہ اس نے کیسے زندگی گزارنی. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ بات میں نے ابھی مجھے یہ چیز ایک ایڈیشنل معلوم ہوئی, ورنہ میں کہتا تھا کہ لوگ کہتے 15 سال کی بچی ہو گئی یا 16 سال کی ہو گئی ہے اب اس کی شادی کر دو, یہ ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ وہ اس میں اتنی اویئرنیس آئی ہے یا نہیں آئی ہے. تو اس پر بھی کچھ لوگوں کی غفلت ہی ہوئی نا, وہ زور دینا, زبردستی زور دینا. یہ ٹھیک ہے وہ ایڈلٹ اس میں آگے ہیں, بالغ ہو گئے, لیکن بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اتنی شعور بھی ہو کہ وہ ایک فیملی لائف گزار سکے, سمجھ سکے. کیونکہ نکاح نامے میں بھی اور اس میں سب یہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں کہ یہ بچوں کی ذمہ داری ہے, یہ گھر کی ہونی چاہیے. اوکے گڈ. تو بچوں کے اویئرنیس اور یہ سلسلے میں ہماری میں سمجھتا ہوں کہ بات
واضح ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایک دوسری تربیت کی، جیسے کہ ایک پیرنٹنگ کی بات ہوتی ہے، اب ہم جاتے ہیں، میں گوگل میں جاتا ہوں اور پیرنٹنگ پر کتاب نکلتی ہے، وہ ایک پوری کتاب ہی ہوگی کہ اسٹبن بچوں کے لیے، جو بچہ کہنا ہی نہیں سنتا، اسٹبن ہے، ضدی ہے، اس کی تربیت اس طرح سے کی جائے. تو ہمارے یہاں بھی کوئی ایسی کلاسیفیکیشن ہے دین میں کہ اس طرح کے بچوں کی اس طرح تربیت کی جائے، کہ جنرل جو آپ نے باتیں کی ہے وہ کافی ہے ان کے لیے؟ دیکھیں، یہ تو جو بچہ سٹبن ہو چکا ہے نا، جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تربیت میں ہمارے سے کوتاہی ہو چکی ہے. اب تو اس کو ہم نے ریکال کرنا ہے، اب واپس لے کے آنا. اوکے. تو جس چیز سے خرابی ہوئی تھی اسی چیز سے اصلاح ہو. وہ کہتے ہیں کہ یو کین ناٹ ٹاک یور سیلف آؤٹ آف سچویشنز دیٹ یو ہیو بیہیوڈ یور سیلف ان ٹو. اچھا. جو حالات آپ کے اعمال کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں وہ آپ کی باتوں سے ٹھیک نہیں ہوں گے. ہمارے پاس، میرے پاس والدین آتے ہیں، جی بچہ خراب ہو گیا، جی دم کر دیں، جی تعویذ کر دیں، جی فلانا کر دیں، جی دعا مکوا دیں، جی کچھ پڑھ دیں، جی کچھ پھونک دیں. جی وہ میاں آپ نے 22 سال لگا کے خراب کیا ہے، میرے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے جو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو. اچھا. آپ نے خراب کیسے کیا؟ آپ نے اس کو اگنور کیا، آپ نے اس کے ساتھ رشتہ ڈیولپ نہیں کیا، آپ نے اس کے ساتھ اس محبت سے پیش نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا، آپ نے اس کی تربیت پہ، دینی تربیت پہ وہ محنت نہیں کی. اب جب وہ ایک بگڑا ہوا کیس 22 سال کا خراب ہوا ہے تو وہ 22 گھنٹوں میں یا دنوں میں ٹھیک تو نہیں ہوگا. رائٹ. آپ کو پہلے وہ سارا ڈیمیج انڈو کرنا پڑے گا. اور اب آپ ایک معصوم سے، اس بچے کے ساتھ، اس کلین سلیٹ کے ساتھ نہیں ڈیل کر رہے جو کہ وہ 20 سال پہلے تھا. لیکن آپ ایک سلیٹ کو دیکھیں جو خالی تھی، نئی نکور تھی، آپ نے اس پہ جو بھی لکھ دیا ہوتا. اب وہ کھردری بھی ہو گئی ہے، وہ خراب بھی ہو گئی ہے، رنگ بھی اس کا اڑ گیا ہے. اب پہلے تو اس کے ریپیئر ہوں گے. تو جو رشتہ آپ کا اس کے ساتھ ڈیفیسٹ میں چلا گیا ہے، وہ منفی نمبروں میں اب آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کو پہلے تو بلڈ اپ کر کے ریپیئر تو کریں نا دوبارہ سے. اور جب وہ ریپیئر ہو جائے گا پھر زیرو سے پہ آئیں، پھر شروع کریں اس کو ٹھیک کرنا. نہ کہ آپ سمجھیں کہ بس کوئی ہلکی پھلکی کوئک فکس کوئی نہیں ہوگا. جی. کوئک فکس کوئی نہیں ہوگا. ویسے ہم دین کی بات کرتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ بڑی کتابیں بچوں کی تربیت پر خالصتاً کتابیں دین کے سلسلے میں ہیں، بہت اچھی کتاب ہے بیسڈ آن دین. اچھا. جی دیکھیں دین جو ہے نا وہ حکمت اور دانائی کوئی اس سے خالی چیز نہیں ہے. اوکے. تو حکمت اور دانائی ہمیں حضور نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں سے ملے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو تو اپنا ہی کھویا ورثہ سمجھو. اوکے. تو جہاں سے حکمت دانائی کی بات ملے وہاں سے اس کو حاصل کریں اور دعا ضرور کریں بچوں کے لیے. انشاءاللہ. شیخ جہانگیر محمود صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے اتنی علم کی باتیں کی اور دین کی حوالے سے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جو باتیں کی، مجھے بھی بہت سی معلومات ملی. میں سمجھتا ہوں ہمارے سننے والوں کو بھی بہت ملا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ، اپریشیٹ. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ تہذیب ٹی وی پر اس طرح کے پروگرامز آپ کو ملتے رہتے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے ہم پیش کریں گے. اس محفل میں آپ نے بہت کچھ میں سمجھتا ہوں جان لیا ہوگا کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہمیں کتنی کو اویئرنیس بڑوں کو چاہیے اور کیسی تربیت بچوں کو دینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اکبر شہباز کو اجازت دیں، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.